बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। बाहमी मशावरत और इत्तिफाक की राय से मंदरजा झैल फैसले पे आज के बाद अमल दरामद होगा। 17 अप्रैल को शब कद्र मनाई जाएगी सदा इंशाअल्लाह। 20 अप्रैल को चांद देखने की साई होगी। अगर रुयत हुई तो उस सूरत में कज़ा का रोज़ा ईद के बाद रखा जाएगा। रुयत के तरीक़ेकार को मज़ीद फ़ाल और मुस्तहकम बनाने के लिए दीनी तंजीमों से राबिता और उलमा से मुशावरत करने के बाद ही आइंदा का इजलास होगा, आइंदा का ऐलान किया जाएगा। आइंदा के लिए मौलवी उमर फारूक साहब, मीर वाइज कश्मीर, मौलाना रहमतुल्लाह साहब कासमी, मोहतमिम दारुल उलूम रहीमिया, मौलाना गुलाम रसूल हामी कारवानी इस्लामी, प्रोफेसर मोहम्मद तोयब साहब कामली, हुज्जतुल इस्लाम मौलाना आगा सैयद हसन अल मूसवी असफ़ी, जनाब गुलाम मोहम्मद भट्ट साहब सदर जमीयत अहले हदीस जम्मू व कश्मीर, जनाब फयाज अहमद रिजवी सदर नायब सदर साउथ अवलिया, सैयद शबीर गीलानी सदर सादात इंटरनेशनल, सैयद मोहम्मद असलम अंद्राबी नायब सदर मुस्लिम फसला बोर्ड, सैयद मसरूर अब्बास अंसारी साहब सदर इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जनाब मुफ्ती नज़ीर अहमद साहब जम्मू। ऐलान से कबल मुशावरत की जाएगी और इनसे मुशावरत की जाएगी ऐलान से कबल, और यह सिलसिला आइंदा भी जारी रहेगा। सरकारी सतह पे फल्कियात के महकमे से ताउन हासिल किया जाएगा। आइंदा जोग्राफियाई तौर रुयत के निज़ाम को फ़ाल बनाने के लिए हासिल करदा शवाहिद पर भी गौर किया जाएगा ताकि आवाम में कोई खलफशार या इंतशार की कैफियत पैदा न हो। आखिर में मैं एक 17 अप्रैल को शब कद्र मनाई जाएगी। 20 अप्रैल को चांद देखने की साई होगी। अगर रुयत हुई तो उस सूरत में कज़ा का रोज़ा ईद के बाद रखा जाएगा। मैं शुक्रगुजार हूँ मौलाना रहमतुल्लाह साहब क़िबला का, जिनकी सरपरस्ती हमें हासिल है और जो यहाँ बनफ्स नफीस तशरीफ़ लाए और अपने ज़री ख़यालात से हमें नवाजा। और इसके साथ साथ एक करारदाद में पेश करना चाहता हूँ, वो मीर वाइज कश्मीर मौलवी उमर साहब की रिहाई के सिलसिले में कि उन्हें जामिया मस्जिद आने दिया जाए और ताकि वो वाज़ तबलीग को जारी रख सकें। और इसके अलावा दाऊदी साहब की रिहाई और तमाम जुमला जितने भी अहबाब हमारे हैं जो इस वक्त जेलों में मुक़य्यद हैं, उन सब को रिहा किया। इस सिलसिले में तो जहाँ बात हो चुकी है और मोहतरम मुफ्ती नासिरुल इस्लाम साहब ने इस सिलसिले में वजाहत कर दी है, तो मैं नहीं समझता कि अब इसमें मज़ीद कुछ कहने की ज़रूरत है। तो आज जो आपने यहाँ पे मीटिंग की, सब उलमास थे यहाँ पे, कश्मीर के लगभग सभी थे यहाँ पे, कितनी ज़्यादा तशद्दुद ज़रूरत थी? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे जो सोशल मीडिया पे मौलाना को ट्रोल करते हैं। इस सिलसिले में पहली बात यह है कि ये जो मीटिंग हुई इसमें तमाम तबक़ात के अहम नुमाइंदा हज़रात मौजूद थे और इसलिए उन तमाम की आमद का बहुत बहुत खैर मक़दम इस इदारे की तरफ से बार बार किया गया। इस वक्त जो सूरत हाल यहाँ है, इस सूरत हाल में इसी तरह की मीटिंग की शदीद तरीन ज़रूरत थी और अल्लाह के फज़ल और एहसान से वो मीटिंग हुई। और इस मीटिंग में तमाम अहम शख्सियात ने अपना अपना नुक्ता नज़र बहुत मुख्तसर लफ्ज़ों में बहुत महज़ब अंदाज में पेश कर दिया। उन तमाम नुकात नज़र को सामने रख करके एक ऐसा फ़ैसला सामने आया जिसमें यहाँ अहले कश्मीर इंतशार से महफूज रहेंगे और आगे जब ईद का वक्त आएगा तो उस वक्त चाँद से फ़ैसला हो जाएगा। अगर चाँद के नतीजे में अगर ज़रूरत पड़ी तो ये कहेंगे कि साहब रोज़े मुकम्मल हो चुके हैं, और हो सकता है ज़रूरत ये पड़ेगी तो कहा जाएगा कि एक रोज़े की तकमील की जाए जो रोज़ा छूट चुका है। ऐसा पहले भी होता रहा है, आइंदा भी ऐसा होना मुमकिन है कि ये ऐलान करना पड़े कि फ़लाँ दिन का रोज़ा जो है वो हमारा बाकी रहा, और या ये ऐलान करना पड़े कि नहीं रोज़े मुकम्मल हो चुके हैं। और ये ईद उल फित्र से पहले जो चाँद देखने न देने का वाक़या आएगा उस वक्त इसका फैसला हो जाएगा। चाँद के रुयत के बाद ही ये वाज़ेह हो जाएगी। और दूसरी बात यह है कि मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ मुफ्ती, जैसे मेरे काबिल मोहतरम
استاد مفتی نذیر احمد صاحب قاسمی نے فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ آج ایک بات ہمارے سامنے عیاں ہو گئی، جتنے بھی علماء کرام یہاں آ گئے، کہ ہم لوگ دین کے معاملے میں متحد ہیں۔ اختلاف اگر ہو بھی تو اس اختلاف کو دور بھی کیا جا سکتا ہے اور یہ ممکن ہے، اور لہٰذا ہمارا بٹوارا نہیں ہے، دین اسلام مکمل ہے اپنی جگہ سے، اس میں کسی قسم کی تفریق نہیں ہے۔ ہاں مفتی صاحب، آج جو ایک ہی پلیٹ فارم پر تمام علماء کرام جمع ہوئے، جی ایک خوش آئند بات ہے، جی لیکن ہم کیا امید رکھ سکتے ہیں کہ جب بھی کوئی مسئلہ شرعی طور پر کوئی مسئلہ کسی بھی وقت پیش آ جائے تو اس صورتحال میں آپ اسی طرح سے متحد رہیں گے اور تمام جو طبقہ ہائی فکر ہے ان کے ساتھ یہی وابستگی رہے گی اور فیصلہ متحد آئے گا؟ دیکھیے میں نے کی وضاحت کر دی، آپ کے کوشچنز کا جواب بھی ہو گیا، اور رحمت اللہ صاحب نے بھی اس پر تذکرہ کیا اور انہوں نے فقہ اکیڈمی کا حوالہ بھی دے دیا۔ لیکن یہ جو رویت کے بارے میں اختلافات ہوئے یہ پہلے بھی ہو چکے ہیں، لیکن اس وقت ایک کوشش کی گئی کہ امت کو انتشار سے بچایا جائے، ایک ساتھ کیا جائے۔ اس کے لیے سب علماء اور سب جتنے بھی مکتب فکر ہیں ان کے علماء نے اس میں ایک بڑا دل دکھایا اور کوشش کی گئی کہ ملت کو انتشار سے بچایا جائے۔ حامد صاحب مجھے ایک چیز بتائیں، جی، آپ نے ابھی کہا کہ پہلے بھی کنفیوژن ہوا، وہ جب بھی ہوا وہ عید کو لے کے ہوا، جی، اور اس طرح کا انتشار مجھے نہیں لگتا اتنا ہو، اور پھر اصرار، آپ بھی شاید جی اس میں شامل تھے کہ ہم نہیں مانیں گے کہ دوسرے ملک میں اس طرح سے روزہ رکھا گیا۔ دیکھیے اس چیز کی میں وضاحت کر چکا ہوں، اب پھر کروں گا۔ میں نے کبھی ایسا نہیں کہا کہ میں کسی ملک یا کسی عالم دین کی نہیں مانتا ہوں، لیکن میں نے جو اس وقت سٹینڈ لیا وہ یہ تھا کہ میری ناصر الاسلام صاحب سے جو مفتی اعظم ہیں یہاں کے، ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے تمام مکاتب فکر کے علماء سے انہوں نے ان کا نام بھی لیا اور تذکرہ بھی کیا، جس میں القدی صاحب ہے، نذیر صاحب ہے، مفتی نذیر صاحب۔ تو میں نے ان سے کہا کہ کیا کشمیر کے کسی حصے میں چاند نظر ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ پہلے ہی جو سائنسی ادارے تھے ہمارے پڑوس کے بھی، انہوں نے بھی کہا تھا کہ کسی بھی صورت میں رویت کہیں ہو ہی نہیں سکتی ہے، چونکہ ہم مسلمان ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پر عمل کر رہے ہیں۔ اس بنیاد پر جو اس وقت علماء کرام نے اپنا موقف بیان کیا تھا وہ یہ تھا کہ ہم جمعے کے دن ہی روزہ رکھیں گے، اور ہم نے کہا کہ ہم اسی پر سٹینڈ ہے، اور میں کوئی پرسنلٹی نہیں ہوں کہ میں یہاں کا رویت کا اعلان کرتا ہوں۔ اس بنیاد پر ہم اسی موقف پر ابھی بھی کھڑے ہیں، لیکن یہ انتشاری کیفیت جو تھی امت میں اس کو دور کرنے کے لیے علماء کرام نے اس کے لیے سعی کی، کوشش کی، ہم سب اس میں مل کے آئے تاکہ ملت کو انتشار سے بچایا جائے۔ ابھی جو آپ کہہ رہے ہیں، ابھی جو فرمایا گیا وہ یہ کہ 17 کو شب جی، قدر منائی، جی۔ مطلب یہ کہ جنہوں نے رویت ہلال پاکستان پہ روزہ رکھا ہے انہی کے حساب سے روزہ رکھی۔ نہیں، دیکھیے یہ میں پہلے بھی ایک عرض کر چکا ہوں آپ سے، جیسے مفتی اعظم نے کہا، جیسے رحمت اللہ صاحب نے فرمایا، سب نے یہ کہا اپنی اپنی آراء میں کہ اس وقت ضرورت ہے یہ ملت کو انتشار سے بچانے کے لیے، جو ایک انتشاری کیفیت ہے اس کے لیے کوشش کی گئی۔ باقی ہم اسی روزے پہ اسی اعلان پہ سٹینڈ ہے جو ابھی مفتی ناصر صاحب نے اور رحمت اللہ صاحب نے سب نے کہا۔ آپ سے ایک سوال مولوی صاحب، جی، آج تک ہم ہمیشہ رویت ہلال پاکستان کمیٹی جو بھی فیصلہ لیتے ہم اسی پہ چلتے تھے، جی۔ آج ایسا کنفیوژن کیوں ہے؟ پہلی بات آپ کو لگتا ہے کہ کوئی سازش ہے اس کے پیچھے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، میرا اتنا ماننا ہے کہ جو وہاں کے اعلانات بہت لیٹ ہوتے ہیں، لوگ اس سے تشکیک و ابہام میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پچھلی عید کے دن بھی ایسا ہوا اور آج بھی ایسا ہوا، تو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے علماء نے بڑی کوششیں کی، انشاءاللہ آگے بھی جاری رہے گی۔ ابھی رویت ہلال کمیٹی کی بات کی جا رہی ہے، لیکن ہم نے رحمت اللہ صاحب کا بھی سنا، انہوں نے کہا کہ یہ مشکل ہے یہاں پہ، آپ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیے یہ تو سارے علماء اور مکاتب فکر کے لوگ ہی طے کر سکتے ہیں، اس میں کسی ایک کی کوئی رائے معنی نہیں رکھتی ہے۔ انتشار کی اگر بات کریں تو سوشل میڈیا پہ ہمیشہ جب بھی چاہے شاہی چلان کانفرنس ہو، چاہے عید کا مسئلہ ہو، چاہے میلاد کا مسئلہ ہو، تو وہاں پہ سوشل میڈیا پہ کچھ انتشار آتے ہیں، تو اس کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟ کیسے انتشارات؟ ذاتی طور پہ دیکھیے آج ٹیکنیکل دور ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ 20 سیکنڈ کی کوئی کال ملتی ہے کسی کو اور 20 سیکنڈ کے بعد اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ کا ویڈیو ہمارے پاس ہے، نیکڈ ہے، آپ اتنا پیسہ بھیج دیجئے۔ یہ آپ اس سب سے واقف ہے۔
اور اس میں ٹارگیٹ سارے علماء ہوتے ہیں. یہ ٹرول جو کیا جاتا ہے یہ سارے علماء اس پہ شامل ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا پہلے ویری صاحب کے خلاف بھی ایک منظم سازش ہوئی, یاسر صاحب کے خلاف ہوئی, داؤدی صاحب کے خلاف ہوئی, کتنے علماء کے خلاف نہیں ہوئی. ایک سلسلہ یہ بھی جاری ہے اور چلنے دو, اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. جو ہمارے ماننے والے ہوتے ہیں, جاننے والے ہوتے ہیں, وہ جانتے ہیں ہمارے بارے میں, اور اللہ تعالیٰ دلوں کا مالک ہے اور وہی بے جانتا ہے دلوں کے بارے میں. آپ کی کیا میسج ہے جو یہ انتشار پھیلاتے ہیں؟ دیکھیے یہ جو انتشاری کیفیت ہے جو اس وقت مطلب پھیلائی جا رہی ہے, میں ان سے کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کا خوف کرنا چاہیے. اور اس کے بارے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ہی جگہ سے نہیں ہوتا ہے, طرح طرح کے طریقے سے ہوتا ہے. کل میں دیکھ رہا تھا کچھ سرکاری ویڈیوز, سرکاری آڈیوز سے کچھ بڑے لوگوں کی, انہوں نے کہا کہ ہماری گورنر کا ہمارا ٹویٹر یہ غلط استعمال ہو رہا ہے. تو اس طریقے سے یہ ٹیکنیکل دور ہے, آپ کا سر اس کے سر پہ رکھا جاتا ہے, آپ کی ٹوپی ادھر پھیلائی جاتی ہے. تو یہ چلتا رہتا ہے. یہ علماء کرام کے خلاف یہ ہمیشہ چلا ہے اور ابھی بھی چلے گا, لیکن ایک دن ضرور ہوگا ان کے لیے مقدر اور مقدم رسوائی ہوتی ہے جو اس چیز کو علماء کو بدنام کرنے کی صحیح کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں. دیکھیے یہ چونکہ ایک ٹیکنیکل دور ہے آج, آپ دیکھتے ہیں کہ دجالی فتنہ یہ پورے دنیا میں پھیل چکا ہے اور اس کو ہم روک نہیں سکتے. اس کے لیے ہم سرکار سے اپیل کریں گے اور ان کو دیکھنا چاہیے باریک بینی سے, ان چیزوں کا جانچ کرنا چاہیے. جو بھی اس مہم میں ہوتے ہیں ان کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے. لیکن یہ ضرور ہے کہ ایک منظم طریقے سے منظم مطلب راستہ اختیار کر کے علماء کے خلاف ایسے سازشیں پہلے بھی کی گئی ہیں اور ابھی بھی جاری ہے. خاصا ویڈیو جو ہے ایڈ چلایا جاتا ہے, کہاں پر اس سے یہ کہ ہم سوشل میڈیا کو یوز کریں؟ دیکھیے اگر میڈیا سے تشہیر اسلام کی ہوتی ہے اور اسلام کے تبلیغ اور ترویج کے لیے اس کو استعمال کیا جائے, اس میں حرج نہیں ہے. لیکن اگر ایڈ کے بارے میں, اس بارے میں مجھے نالج نہیں ہے کس ایڈ کے بارے میں, ایڈورٹیزمنٹ ایسی نہیں چلنی چاہیے اس دوران, وہ غلط ہے. لیکن باقی سوشل میڈیا کے ذریعے سے یا میڈیا کے ذریعے سے, آپ کے ذریعے سے اگر اسلام کی شریعت کی تشہیر ہوتی ہے تو یہ بہت خوش آئندہ قدم ہے. شکریہ. اوکے صاحب.